نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आज हम इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा और आया नंबर जो हमारी चल रही थी फोर्थ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, को हम फोर्थ भी कह सकते हैं, फिफ्थ भी कह सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बिस्मिल्लाह जो है सूरह फातिहा का हिस्सा है, तो उस तरह से हमारी फिफ्थ आया बनेगी, और अगर हम इसको अलग से समझे तो ये फोर्थ आया बनेगी। तो इय्याका नअबुदु में हमने थोड़ा सा फोकस किया था कि हमें किसकी इबादत करनी है। इसमें तौहीद उलूहियत पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी है, राइट। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन जो अब शुरू हो रहा है वो है इय्याका नस्तईन। नस्तईन, ये आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे कि अगर इंशाल्लाह आप लोगों ने ग्रामर की तरफ गए तो इसमें इस्तफाल इस्तफाल बाब है, उसमें से ये नस्ताइन है। और इस्तिफाल बाब ना ये हमारे पास ग्रामर में थोड़े से होते हैं। जैसे हमारे पास केक को मोल्ड करने के लिए डिफरेंट हम लोग रखते हैं ना कि ये इसको इस वाले केक ट्रे में डालेंगे तो ये ऐसा बन के निकलेगा। इसी तरह से ग्रामर में बाब होते हैं जो कि खास जबर जेर पेश के पैटर्न पे बने हुए होते हैं, जिसके अंदर जब हम रूट लेटर्स को डालते हैं तो ये खास पैटर्न से निकलते हैं, और उनके हर बाब के एक खास मीनिंग होता है। तो जो इस्तिफाल बाब है इसमें जो सीन है ये किसी चीज को तलब करने के मायने में है। तो यहाँ पे हमारे पास इस्तिफाल बाब से हमारे पास आइन वाव नून जो है ये हमारे पास रूट लेटर है, जो कि नस्ताइन बन गया है। पूरा का पूरा एक हमारे पास होता है ग्रामेटिकल एनालिसिस में, पूरा उसके कहते हैं सिर्फी तहकीक। उसके बाद जो है वो नस्ताइन बना है, जिससे आ रहा है मीनिंग कि हम तलब करते हैं आपसे मदद, यानी कि। और या का ये इंशाल्लाह ये भी आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर में। या का यहाँ पे पहले आया है नस्ताइन से, तो ये किसी चीज पे एम्फेसिस जब देना होता है तो हम लोग या को पहले लेकर आए, इसकी वजह से किसी चीज पे जोर देने के, यानी कि हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांग रहे हैं। तो यहाँ पे या का नस्ताइन, यहाँ पे एम्फेसिस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें लोग अल्लाह के अलावा और हर एक से मदद तलब कर लेंगे। कोई गौसे आजम हो गया, तो कोई मतलब डिफरेंट, आपने देखा होगा मज़ारों पे जाते हैं उनके एक डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, और उधर जाके उनसे मन्नत मांग रहे हैं या फिर उनसे मुरादें पूरी करने का कह रहे हैं। तो ये जो सब कुछ है ये किस तरफ चला जाता है? ये हमारी मतलब एक तरह से कह दें कि तौहीद पे असर करता है, और ये हमारे शिर्क की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और से कुछ तलब कर रहे हैं। तो शिर्क की तरफ कैसे जा रहा है? अब देखिए, इया का नाबुदू तो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो जो शिर्क है ना वो सिर्फ इबादत से रिलेटेड नहीं होता कि हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और को यानी इलाह ना माने। सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि शिर्क की जो आपके पास सबसे बड़ा पॉलिथिज्म होता है, यानी कि शिर्क करना होता है, जिसको हम ग्रेटर पॉलिथिज्म कहते हैं, शिर्क के अकबर कहते हैं। वो क्या होता है? चार चीजों में होता है। उनमें से एक ये भी है कि आप किसी और को इला माने, और एक ये है कि आप किसी और से मदद तलब करें अल्लाह की जगह। अब ये वो वाली मदद नहीं है जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, हमें पानी की प्यास लग रही है और हमने किसी से कह दिया, किसी बच्चे से कह दिया, किसी बड़े से कह दिया कि भाई मुझे पानी ला के दे दो। ये वाली मदद नहीं। वो वाली मदद ये तो इंसान करने के काबिल है ना, इंसान कर सकता है ये मदद कि भाई पानी उसको दे सकता है। लेकिन वो मदद जो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, वो कैसी मदद होती है? कि आपको बेटा चाहिए, आपको बेटी चाहिए, आप उसके लिए जा रहे हैं दरबार पे, आप जा रहे हैं कब्रिस्तान में, मज़ार पे, और वहां जाके आप अपने कोई क्या चीज चढ़ा रहे हैं कि भाई मैंने इसकी मन्नत मांगी है। ये जो चीजें हैं जो कि सिर्फ अल्लाह ताला के करने की हैं, जो इल्मुल गैब है,
جو 5 چیزیں آپ کو انشاءاللہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی ہے، 5 چیزیں جیسے بارش کی پیشن گوئی ہو گئی، رحم مادر میں کیا ہے، کل موسم کیسا ہوگا، اس طرح کی 5 چیزیں یہ صرف علم الغیب میں. تو یہ قرآن میں ایک آیت میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور جو علم الغیب ہے وہ صرف جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. وہ مدد اگر ہم کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی کاہن سے، کسی اور سے طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ شرک میں آ جاتا ہے. اور یہ شرک اکبر میں آتا ہے. شرک اصغر تو وہ ہے نا کہ ہم ریاکاری کریں، لیکن شرک اکبر میں آتا ہے. تو ایاک نستعین یہاں پہ آپ کی توحید الوہیت کے ساتھ اب نیکسٹ ہمارے پاس شرک اکبر کی نفی ہے کہ ہم وہ شرک نہیں کریں کہ ہم کسی اور سے یہ طلب کریں. لیکن ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کیا ہم جب کوئی مشکل حالات ہوتی ہے، کوئی مطلب ایسے حالات آ گئے جو ہماری سرکمسٹانسز سے، مطلب ہماری جو ایک سچویشن ہے اس سے، مطلب ہمارے اپنے جو اندر کا سیٹسفیکشن لیول ہے اس سے نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی اور سے مدد طلب کرنے لگ جائیں. جبکہ قرآن کی آیت ہے کیا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو ہو سکتا ہے ناپسند کرتے ہو وہ اور آپ کے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز پسند کرتے ہو وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. تو ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ ایاک نستعین میں ہم صرف اور صرف کس کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی بات کرنے کے بعد صرف اسی سے ہی طلب کریں. کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ وہ نہ ہی دینے کے قابل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شرف دیا ہے، ایک امتیاز دیا ہے، ہم اس سے بھی گر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم بغیر کسی وسیلے کے، ہمیں کسی آفس میں جانا ہو، کسی کے CEO سے ملنا ہے، کسی کے MD سے ملنا ہے، تو ہمیں پہلے اس کی سیکرٹری سے، کوئی بھی اس کا پرسنل سیکرٹری ہو، اس سے جا کے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، پھر اس سے جا کے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ ہماری کوئی ڈیمانڈس پوری کر سکتا ہے یا کوئی بات سن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں دعا استخارہ کر لیں. ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے تو ہمیں اس کے لیے کوئی اور وہ راستہ نہیں اختیار کرنا پڑے گا کہ جیسے کہ ہمیں ایک وسیلہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی بڑے عہدے پہ موجود انسان سے. اللہ تعالیٰ اتنا عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. تو ہمیں اگر کوئی چیز طلب کرنی ہے تو ہمیں کس سے طلب کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں وہ چیز دے جو اللہ تعالیٰ کے علم الغیب میں ہے. تو ہمیں کوئی بھی چیز طلب کرنی ہو، کچھ بھی مانگنا ہو، آج سے ہم عزم کریں کہ یہ جتنے بھی شرک اکبر ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور آپ سوچیں یہ ایک پرسنٹیج کے تحت ہے، یہ ہم سب کو بالکل کلیئر پتہ ہے کہ پاکستان میں اراؤنڈ 80% سے زیادہ ابو لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پاکستان نہیں، یہ سب کانٹیننٹ کا پورا سلسلہ ہے. جو عرب کے ممالک میں جائیں تو وہ بہت کم ہے، لیکن ہم تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی پہنچ جائیں نا تو ادھر بھی مدینہ بھی پہنچ جائے، مکہ بھی پہنچ جائے، وہاں پہ بھی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہم گھر میں بیٹھ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کر کے، صرف اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صرف دعا کر کے ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کسی اور کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. نیکسٹ ہماری آیت آ جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں صراط المستقیم، راستہ جو کہ سیدھا ہے. مستقیم، استقامت، یہ کیا ہوتا ہے استقامت اور مستقیم؟ تو یہ راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہم صراط المستقیم پہ ہیں نا، تو اس پہ ہمارے ایک استاد نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر صبح اٹھ کے آپ کی ایک جنگ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور اگر آپ کی جنگ نہیں ہو رہی شیطان کے ساتھ تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. اب یہ جنگ کیا ہے؟ مثلاً آپ صبح اٹھیں
تو سب سے پہلی جنگ تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وضو کرنے کے لیے اب اگر سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو سپوز کبھی گیس نہیں آ رہی، گیزر نہیں چل رہا، ہو سکتا ہے آپ نے الیکٹرک گیزر لگایا ہوا ہے، لائٹ نہیں ہے، گیزر نہیں چل رہا، اب اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو یہ پہلا ہمارا شیطان کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہم نے حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے کیا، کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ تین گرہیں باندھ کے ہوتا ہے، تو ہماری وہ تین گرہیں کھلتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے جب ہم اس کی طرف جائیں گے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے بارے میں۔ لیکن آپ یہ فوکس کریں کہ آپ صراط المستقیم، جب صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں تو آپ کی روزانہ صبح جب آنکھ کھلے گی اور رات کو جب آپ بیڈ پہ واپس جائیں گے، اس پورے 24 گھنٹے میں جو آپ کے سونے کے وقت ہے اور اس کے بعد اٹھنے سے لے کے پھر سونے کا وقت آتا ہے، اس میں ایک شیطان سے آپ کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر آپ کے نفس کے ساتھ آپ کی ایک جنگ چل رہی ہے تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور اگر آپ نے شیطان کو بالکل ہی سائڈ پہ کیا ہوا ہے اور آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں، شیطان کے ساتھ ہی پھر آپ چلا رہے ہیں اپنی زندگی، مینس کہ اگر آپ کی لڑائی نہیں ہو رہی شیطان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ آپ کا دوست ہے یا وہ آپ کے کاموں میں آپ کی معاونت کر رہا ہے۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تو آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ کس طرح سے؟ اب آپ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ پل صراط اور صراط مستقیم۔ پل صراط کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس بارے میں پڑھا ہو کہ پل صراط کیا ہوتا ہے۔ پل صراط کیا ہے کہ جو ہم لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہوگا، جو کہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور جو بالکل بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور تلوار کی جو دھار ہوتی ہے اس کے زیادہ وہ شارپ ہوگا، مطلب اتنا باریک سا ہوگا، اور اس کے اوپر سے صرف مسلمان جائیں گے، اور وہ اپنے اعمال کے اکارڈنگلی اس سے اسپیڈ سے جائیں گے۔ کچھ پلک جھپکنے سے پہنچ جائیں گے، اور کچھ بالکل اپنے مطلب اگر بہت سارے لیولز کریں تو آخری لیول پہ کوئی گھسیٹتے گھسیٹتے جیسے بچہ کرال کرتا ہے نا، وہ اس طرح سے جائے گا بہت ہلکی اسپیڈ میں۔ تو ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک، ہم سوچیں کہ اٹس بالکل پیرالل اسی طرح کی ہے کہ جیسے کہ پل صراط پہ ہم چل رہے ہیں۔ اب پل صراط میں ہم جس طرح سے صراط مستقیم پہ اپنی زندگی میں چلیں گے نا، اسی طرح سے ہم اس اسپیڈ سے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس پل سے کتنی اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو فرسٹ نمبر پہ جا رہا ہے بالکل آنکھ چھپکنے میں جو پہنچ رہا ہے اس کی اسپیڈ پہ، یا جو ایک بچہ کرال کرتا ہے، مے بی اس سے بھی مجھے اس حدیث کا پورا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ وہ بچہ کرال کرتا ہے وہ کتنی ہلکی اسپیڈ پہ چلتا ہے، تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم روزانہ شیطان سے کس طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ سپوز ہم اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں تو صبح اٹھتے ہی میں فجر کی نماز پڑھ پا رہی ہوں کہ نہیں پڑھ پا رہی، اس کے بعد ہر لمحے پہ ہمارا ایک امتحان ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا، مینس کہ یہ تو نہیں ہے کہ میں اٹھی ہوں اور سپوز کہ مجھے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا پھر مجھے خود کہیں جانا ہے، تو میں تیار ہوتے ہوئے میں تلاوت چلا رہی ہوں، یا میں صبح صبح کوئی گانے جو میری پسند کی پلے لسٹ ہے اس کو لگا کے بیٹھی ہوں۔ اب یہ سب کچھ ہمارا ایک امتحان ہے۔ اگر آپ لوگ اس راستے پہ چل پڑے ہیں جو کہ شیطان کی معاونت کا ہے نا، تو اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی ڈیفیکلٹی۔ ہاں آپ کو یہ جنگ لگ رہی ہوگی کہ ہاں میں صبح صبح اٹھتی ہوں، بچوں کو تیار کرنا ہے، یہ کرنا ہے کرنا ہے، وہ دنیاوی جنگ ہوگی، لیکن کہیں پہ بھی وہ شیطان آپ کو اگر کسی چیز پہ تنگ نہیں کر رہا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، بچے کی برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کرو، اچھا چلو اب اس کے بعد تم لوگوں کی یہ کوئی اور سیلیبریشن ہے۔ سیلیبریشنز اسلام میں الاؤڈ ہیں، بالکل ہیں، لیکن ایک میانہ روی کے ساتھ، اور ایک خاص اسلامی شعار کا احترام کرتے ہوئے کہ ہم میوزک نہ لگائیں، ہم کوئی بہتر سے بہتر مجلس یعنی کوئی اچھی سی میٹنگ کر لیں، کچھ بھی اچھا کر لیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے میں ہمارا یہ اس ویک کا ٹاسک یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ آج کا مین ٹارگیٹ یہی ہے۔ جو ہماری نیکسٹ آیا ہے وہ پھر 3 کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم اپنا انالیسس کر لیں، ہم خود دیکھیں، سیلف انالیسس کریں، اس پورے ویک میں کوئی سا بھی دن سے آپ سٹارٹ کر لیں جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ تھرسڈے سے لے کے نیکسٹ ٹیوزڈے وینسڈے تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، کہ آپ یہ آپ کا پرسنل انالیسس ہے، اور یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں گے اور اپنے آپ کو خود ہی انالیسس کر کے آپ
اپنی ججمنٹ کریں گے کہ میں آیا شیطان کی ساتھی ہوں، شیطان کی کوئی فرینڈشپ ہے میرے ساتھ، یا میرے ساتھ دشمنی ہے، یا وہ میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے۔ ایک فرینڈشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنے انوالو ہو گئے کہ وہ جو کہہ رہا ہے آپ وہی کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو پش کر رہا ہے کہ وہ آپ کا فرینڈ بن جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اس سے ایک دشمنی میں ہیں۔ اگر تو آپ کو اپنے سیلف انالیسس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں روزانہ جب میں صبح اٹھتی ہوں اور جب تک میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے ہر لمحے پہ شیطان کسی نہ کسی طرح اکسا رہا ہوتا ہے، اور میں اس کو بار بار ہرا رہی ہوں، میں اس سے کمپیٹ کر رہی ہوں اور میں اس کو بار بار ہرا رہی ہوں، یعنی کہ میں کوشش کر کے سیدھے راستے پر استقامت سے چل رہی ہوں، تو وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اور وہ انعمت علیہم کیا ہے؟ تو سورۃ النساء کی آیا نمبر ہے 160، نہیں سوری 69۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پہلے تو سیلف انالیسس کر لیا کہ ہم ایز اے نارمل ہیومن بینگ، ایز اے نارمل مسلم، ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں، کہ ان تین کیٹیگریز میں سے نا، کہ فرینڈشپ ہے یا دشمنی ہے، یا ہمارے وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، ہمیں مسلسل وہ غلط کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ماننا شروع ہو گئے۔ تو اصل میں تو دو ہیں، کہ آپ بس دیکھیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، یا پھر آپ جو ڈائیورژنز ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ کو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو اگر آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت مزے کی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں کیا کیٹیگریز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو انالیسس کریں کہ میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان انعام یافتہ لوگوں میں سے کس کیٹیگری میں آ رہی ہوں۔ کیا میں آم، نبیین کے ساتھ ہوں، صدیقین کے ساتھ ہوں، شہداء کے ساتھ، یا صالحین کے ساتھ؟ مینس کہ ہمارے پاس بہت سارے پروفٹس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، سپوز ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کہ جیسے کہ اگر کوئی یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، یا کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے کون سی انعام ہوتا ہے؟ کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اور کافی مواقع پہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد صدیقین، صدیقین کیا ہیں؟ اب ہم لوگ کہتے ہیں ہم بہت سچ بولتے ہیں، تو صدیق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی دوست تھے وہ کون تھے؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں دوست بنا سکتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت، معراج کا وقت ہو یا کوئی بھی موقع ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے رہتے۔ تو ہم صدیق کے کس لیول پہ ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جب پڑھتے ہیں تو ہم کہیں ڈاواڈول تو نہیں ہو جاتے کہ اچھا اچھا دیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کا؟ تو ہم صدیقین سچائی کے، اور جو ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرہ میں جو کچھ پڑھا، جو بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابوبکر صدیق کے ساتھ دیکھا، تو ہم کس کیٹیگری پہ ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ڈفرینٹ ہم لوگوں کو حدیث سے ملتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی کفالت کی یا بچوں کی پرورش کی، کیونکہ ہمارے ہاں تو فوراً ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا 1 2 3 4 5 اتنی بیٹیاں کیا کریں گے اور ساتھ، اور لیکن ہمارے لیے یہ والی جو احادیث ہوتی ہے، جو ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہوتی ہے، وہ نہیں بتاتے۔ کسی کا کوئی بچہ، بہن بھائی کا کوئی بچہ کوئی یتیم ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم میں سے کون ہے جو کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو بچے اس طرح کے ہیں جو کہ ہماری کفالت کے اندر آ سکتے ہیں، مینس ہم لوگ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہمارے کسی جاننے والوں کے بچے ہیں، تو ہم کون ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کو بھی پال لیں گے اس طرح؟ تو یہ جو ہمیں نا ڈفرینٹ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم چاہ رہے ہیں، تو اس میں سے کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ نبیوں کے ساتھ کے ہیں، صدیق کے ساتھ کے ہیں، شہداء کے ساتھ ہیں، یا صالحین کے ساتھ ہیں؟ ان کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے،
اور آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، ان میں سے آپ تفسیر القرآن الکریم اور تفسیر القرآن الکریم، احسن البیان ہے، اور تفسیر ابن کثیر ہے، ان سب میں یہ ساری اردو کی ہیں اور بالکل ریلیونٹ اور اوتھینٹک اس میں احادیث کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو انالیسس کرنا ہے کہ ہم پہلے تو صراط الذین انعمت علیہم پہ ہیں بھی کہ نہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ جو آگے دو اور کیٹیگریز آ رہی ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا، اگر ہم ہیں، انشاءاللہ ہم سب ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں استقامت کے ساتھ رہ سکیں، تو پھر ہم اس کے بعد، جیسے ہوتے ہیں نا کلاس میں بچے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، پھر پاس ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں کہ آپ فرسٹ آ رہے ہو، سیکنڈ آ رہے ہو، اے پہ ہو، 5 A's آ رہے ہیں، 7 A's آ رہے ہیں، کس کیٹیگری میں. تو اسی طرح ہم لوگ پاس ہو رہے ہیں تو پھر پاس ہونے میں بھی ہم اپنے آپ کو کتنا اور بہتر کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اب یہ جو ہماری آیات ہے نا، یہ بہت ڈیٹیل میں جا سکتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کا فوکس صرف یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں اپنا انالیسس کر کے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں. جو ہماری ان تمام کلاسز کا مقصد ہے کہ ہم پورے ویک میں اپنا سیلف انالیسس کرتے رہیں. اسی لیے ہم زیادہ فوکس اس چیزوں پہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم تفاسیر کی تفاسیر پڑھے جا رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو کہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم سے دور لے جا کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم کیا ہے اور ضالین کیا ہے. تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اہل کتاب 3 ہیں، ایک تو مسلمان ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں. یہود کون ہیں؟ جیوز، جو کہ جو ابھی ہم جیسے کہ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں. اور نصارہ کون ہے؟ کرسچنس جو آج کل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہے. اب یہ کیوں غیر المغضوب علیہم ہے اور کون سے جو ہیں ضالین ہیں؟ تو ضالین جو ہے نصارہ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر المغضوب علیہم جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہ یہود کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ہماری یہ سورہ تو ابھی کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے علم اور عمل ہمارا کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم صرف علم حاصل کرتے جا رہے ہیں یا اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہی جو چیز ہے نا علم اور عمل سے ریلیٹڈ، یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑ کے جا رہی ہوں. ابھی ہم نیکسٹ 15 منٹس اور پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے یہ فوکس کرنا ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی کہ جیوز اور کرسچنس، ان کو کیوں غیر المغضوب علیہم اور ضالین کہا گیا. کون سے ان میں سے ایسے تھے جو کہ علم ان کے پاس بہت تھا اور وہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. اور اس پہ اگر آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو تو سرچ کرنا ہے، ورنہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا کے ہم سورۃ الناس انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اچھا، اور آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے اب پہلے براڈ کاسٹ لسٹ ہماری چل رہی تھی لیکن اس پہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایک کو اگر انڈیویجول بیسس پہ میسج جاتا ہے تو مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی سے رہ جائے میسج کے. کبھی ہوتا ہے کہ اچھا ہاں میسج دیکھ لیں گے. گروپ میں ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک تو گروپ میں سارا کیٹیگرائز آپ کے سارے میسیجز ساتھ ہی ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا یہ ہم لوگوں نے اس دن یہ کلاس تھی، اس کی یہ ریکارڈنگ ہے، سب کچھ. اور گروپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو جتنے بھی ممبرس جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے ان کو انشاءاللہ آڈیو ریکارڈنگز بھی ڈائریکٹ مل جائیں گی. واٹس ایپ براڈ کاسٹ لسٹ میں مسئلہ یہ تھا کہ اس میں آپ لوگوں کے جو آڈیوز اکثر کوئی ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ جانا مشکل ہو رہا ہے، کسی کے پاس صرف واٹس ایپ کا پیکج ہوتا ہے، تو پھر اس لیے خاص طور پہ ہم لوگوں نے گروپ بھی بنا دیا ہے. تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ گروپ پہ فوکس رکھنا ہے. جو آپ کے سیلف انالیسس کے کوشچنس ہیں نا، جس طرح اگر آپ میں سے کوئی بھی ولنگلی خود کرنا چاہے تو آپ جس طرح اور لوگ جنہوں نے کلاس نہیں لی اور وہ ویک میں کبھی جا کے لیں گے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی وہاں پہ جا کے لکھ دے کہ ہمیں یہ ٹاسک ملے ہوئے. تو اس سے کیا ہوگا، اب باقی جتنے بھی 47 ممبرز ابھی ہیں میرے خیال میں، انشاءاللہ ابھی زیادہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں تھا، تو ابھی انشاءاللہ میسیجز اور لوگوں کو فارورڈ ہوں گے تو انشاءاللہ گروپ میں اور لوگ بھی آئیں گے. تو آپ لوگ
ریمائنڈر بھیج دیں کہ ہمیں اس ویک میں یہ کرنا تھا، تو کون کون کر چکا ہے، یا ریمائنڈر، جسٹ ریمائنڈر. اب ضروری نہیں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹک بھیجیں کہ ہم نے کر لیا، لیکن اپنے لیے سیلف ریمائنڈر ایک دوسرے کے لیے آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. اس ویک کے جو ہمارے ٹارگیٹس ہوں گے، وہ فرسٹ ون یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا میں صراط المستقیم پہ ہوں کہ نہیں ہوں. اور وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں صبح جب میں اٹھتی ہوں اس وقت سے لے کے رات کو سونے تک میری کیا شیطان کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ چل رہی ہے، یا پھر میری کوئی دشمنی چل رہی ہے. اگر دشمنی چل رہی ہے تو پھر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. سیکنڈ، پھر آپ لوگ آ جائیں گے کہ اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو میں کس کیٹیگری میں آ رہی ہوں. اور اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آم، نبیوں کی والی کیٹیگری کس طرح سے ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی ہم اور ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ ابھی میں آپ تھوڑا سا نیکسٹ 10 منٹس میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ کس طرح سے اس کو لے کر چلیں گے اور گروپ کا آپ لوگوں کو اور کیا کیا فائدہ ہوگا. اچھا، تو پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ نبیوں کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یا پھر ہم صدیقین کی، شہداء کی، یا صالحین کی. یہ پھر چار کیٹیگریز آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ انالیسس کرنا ہے کہ کہیں جو غیر المغضوبی علیہم یہود تھے اور الضالین نصارہ تھے، تو ان میں جو کچھ میں علم کی زیادتی تھی اور عمل کی کمی تھی، اور کچھ میں جیسے آپ لوگ جیسے ہم لوگ اگر دیکھیں کہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو علماء سو کہلاتے ہیں، جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب علم کو ہی پھیلا رہے ہیں، جبکہ وہ آتھینٹک احادیث کو نہیں پھیلاتے. وہ اپنی منمانی تفاسیر کر لیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی من گھڑت احادیث بنا لیتے ہیں. اب ہمارے پاس کتنی ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، مہد سے لے کے لحد تک. یعنی اب وہ اس کے لیے یہ حدیث کے صحیح ہونے کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے، علم حاصل کو خاتمہ چین ہی جانا پڑے. اب ہمیں بہت سارے دھچکے لگیں گے، اچھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو اب یہ جو اس طرح کے علم حاصل کر لیا اور پھر اس کو اپنی منمانی تفسیر کے ساتھ آگے پھیلا رہے ہیں، تو وہ علماء سو ہیں. آپ کو اس طرح کی اپنا انالیسس کریں کہ کہیں میں علم حاصل کر کے یہ تو نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں کر رہی اور غلط طرف جا رہی ہوں. دوسرا والا ضالین، تو ضالین سے کیا مراد ہے؟ ضالین نصارہ کو کہا گیا ہے. اب نصارہ کو یہ کیوں کہا گیا ہے اور غیر المغضوب علیہم یہود کو کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو سرچ کرنا ہے، سوچنا ہے اس بارے میں. انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں آگے. تو آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کے ساتھ گرامیٹیکل انالیسس بھی کریں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو بھی گرامیٹیکل انالیسس کی طرف جانا ہوگا انشاءاللہ، تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ الگ سے بتا دیں کہ جی ہم گرامیٹیکل انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ جب ہم گرامیٹیکل انالیسس، جیسے کہ ابھی ہم نے اسٹارٹ پہ اس نستعین کی ڈسکشن شروع کی، تو لوگ تھوڑے سے پھر پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے اگر پہلے سے گرامر پڑھی ہوئی ہے یا وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ الگ سے رابطہ کر لیں، تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ جس طرح سے تجوید کہاں پہ کیا رول اپلائی ہو رہا ہے، تو وہ بھی آپ پرسنل میں الگ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جو ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں. باقی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم اس میں کنٹینیو کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جس طرح یہ ہم لوگوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوئی ہے کہ 30 ایئرس تک جائے گا، تو 30 ایئرس میں بھی اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے، لیکن ویکلی بیسس پہ چلے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ اب جس طرح ہماری یہ سورہ چل رہی ہے، تو اس کا پورا گرامیٹیکل انالیسس الگ سے ہو رہا ہوگا. تو جو لوگ چاہ رہے ہوں کہ ہم گرامیٹیکل انالیسس کے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، یا اس کے پیج کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے جو بھی ویب سائٹ وغیرہ اس کو فالو کرنا چاہیں، تو وہ الگ سے رابطہ کر لیں، تو وہ ان کو ادھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا انالیسس مل جائے گا. اسی طرح سے تجوید کا بھی سارا جو تطبیق ہو رہی ہوگی کہ یہاں پہ کون سے رولز ہو رہے ہیں، تو جو اگر اس کو ساتھ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس اتنا پورا ہفتے کا ٹائم ہو
اور اس میں ہم جسٹ ایک سورہ، اور ان میں سے جو ابھی ہم سورہ پڑھ رہے ہیں وہ تو اکثر یہ ہیں جو ہمیں یاد ہے، تو ان کو ہم صحیح جس طرح ہوتا ہے نا کہ صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں، تو اس کا ہم پورا میتھڈ انہیں سمجھائیں گے کہ آپ یہاں سے انکاری کی پریکٹس کر لیں، ان کے ساتھ پریکٹس کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اسٹارٹ کریں گے سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ ناس سے بیک ورڈ جائیں گے، تو وہ ساری سورات ہوں گی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک سیکنڈ گروپ ہو گیا۔ ایک اور گروپ جو بھی ہم لوگوں کا آلریڈی ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں وہ ہوگا سیلف انالیسس کا، اور اس کے سیلف انالیسس کے سارے کوسچنس ہم یہاں پہ بھیجیں گے، اور آپ لوگ اس کو آپس میں وہاں پہ ریمائنڈر کے طور پہ دے بھی سکتے ہیں کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تفسیر بھی یہیں پہ ہی ہوگی جو آپ لوگوں کا گروپ ہے۔ تو جو ہماری پیرالل میں چیزیں چلتی جائیں گی جو اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی، تو ابھی فی الحال ہماری یہ ساری مطلب ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اگر کیلیگرافی کرنا چاہے، یا پھر اس کے علاوہ بلاغہ ہے، کچھ اس کے ڈیپ سبجیکٹس ہیں، توحید کا انالیسس ہے، یعنی کہ توحید کی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کس جو مکی سورات ہیں اس میں کس طرح سے وہ انالیسس ہے۔ تو یہ جو ڈیپ انالیسس ہے نا وہ ہم آپ کو آگے بتاتے جائیں گے۔ فی الحال اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ ہے تجوید کا، اس کا آپ تطبیق کر سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گرامر کا، اور تیسرا جو آپ لوگوں کا ہے تفسیر اور سیلف انالیسس کا، اور فورتھ ون ہے اس میں جو بیسک کیلیگرافی اگر اسٹارٹ کرنا چاہے تو وہ ساتھ ساتھ سوراز کی کیلیگرافی کر سکتا ہے، وہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو ان کو سکھا بھی دیں گے، تو وہ الگ سے یہ 3 گروپس ہوں گے جس میں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں مین گروپ میں ہیں جو کہ تفسیر کا ہے اور سیلف انالیسس کا ہے۔ تو یہ ہمارا سارا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ بھی اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیں کیونکہ لانگ ٹرم ہے، تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، جیسے اب ہم اس گروپ میں کافی میری اسکول کی فرینڈس بھی ہیں، اور ہم لوگوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم 6 سے سب ساتھ ہوں یا 7 سے، تو اراؤنڈ 27 to 28 ایئرس، اب میری ایج کا اندازہ بھی آپ لوگ لگا ہی دیں گے، لیکن خیر ہم سب ہیں ہی اتنے بوڑھے بوڑھے، اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے عرصے سے تو ساتھ ہی ہیں، مطلب کہ کانٹیکٹ میں نہ ہو لیکن ایک طرح سے بات چیت یا سامنے سے، تو اب آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا کہ اتنے عرصے ہم ساتھ ہوتے 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 اگر ہم اس وقت سے کہہ رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کمپلیشن کے قریب ہوتے۔ تو ٹائم کا آپ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کتنی تیزی سے ہم یہ سارا کچھ کمپلیٹ کرتے جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ لوگ جس جس چیز میں بھی جڑنا چاہیں تو ضرور کانٹیکٹ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور اب ہم لوگ دعا پڑھ کے اس کو اینڈ کر رہے ہیں، تو آپ میں سے پھر کسی کا بھی سوال تو نیکسٹ 5 منٹس میں آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔